एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीक। आज नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और हम हाजिर हैं आपके साथ नई स्टोरीज़ के साथ। कुछ बड़ी खबरें हैं और आपको पता है कि पिछला जो वीकेंड था उस पर भी काफ़ी गहमी रही। मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो भाग दौड़ करती रहीं। और इसके साथ साथ हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो 26वीं तरमीम आई थी उसके बारे में आपको बताया गया था कि इसके अंदर फ्लॉज हैं और इन फ्लॉज को कवर करने के लिए 27वीं तरमीम जो है वो अब ज़रूरी हो गई है। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने ये बात आपको लास्ट वेडनेसडे को शो की और उसके बाद तमाम जो चैनल्स हैं वो इसके पीछे लग गए और पूरा वीकेंड जो है इसी के ऊपर शो होते रहे कि अब 27वीं तरमीम आएगी और इसके बगैर जो है अब ये 26वीं तरमीम का एग्जीक्यूशन या उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शायद मुमकिन नहीं है। और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त खामोश जो है दोबारा से राब्ते उसने स्टार्ट कर दिए हैं अपने इत्तेहादियों के साथ और जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने अपने इंतजाम करने हैं इसके लिए वो कर रहे हैं। टॉप लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं। जनाब बिलावल जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। गो कि उन्होंने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि इसके अंदर 27वीं तरमीम की जो है हमने बातचीत की है, लेकिन खामोश जो हमारे मुजाहिद हैं वो हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 27वीं तरमीम के लिए जो है एक पूरी तकदो जारी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे IMF और पाकिस्तान पे कि किस तरह से हमने पिछले 50 सालों में IMF के साथ जो है अपना सफ़र जारी रखा और इसके हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट आए और आने वाला वक्त जो है वो इसको किस तरफ लेकर जाएगा। इसके साथ ही हम आपके साथ जो अगली जो बड़ी चीज़ हम शेयर करेंगे वो करेंगे, भारत ने पाकिस्तान के पीठ में एक बार फिर खंजर घोंप दिया है। आपको याद होगा हमने अपने एक प्रोग्राम में आपसे जिक्र किया था कि शायद कहा जा रहा है कि भारत जो है वो ब्रिक्स में पाकिस्तान की एप्लीकेशन की हमायत करेगा कि वो ब्रिक्स में इसका मेंबर बन जाए, मगर ऐसा ना हो सका। भारत अपनी आदत से मजबूर है। उसने अपनी आदत के मुताबिक ऐन वक्त पर पाकिस्तान की जो पीठ पे खंजर घोंपा है और पाकिस्तान की एप्लीकेशन की मुखालफत की है। और सिर्फ उसने पाकिस्तान की एप्लीकेशन की मुखालफत नहीं की, एक और अहम मुस्लिम कंट्री तुर्किया, उसने भी एप्लीकेशन दे रखी थी ब्रिक्स के अंदर उसका मेंबर बनने के लिए। उसकी भी उसने जो है उसका भी मुखालफ रहा इंडिया और उसने उसकी वजह से जो है तुर्किया जो है वो भी मेंबरशिप हासिल नहीं कर सका। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। इसमें एक पाकिस्तान की बड़ी जीत है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। इसके साथ साथ जो है जो अहम खबरें हैं उसमें नॉन फाइलर्स के लिए जो है बहुत बुरी खबर है। वो शायद पाकिस्तान के अंदर आइंदा से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। गाड़ी घर उनके अब क्या कहते हैं पहुंच से दूर हो गया है और लग्जरी जो घरों वाले लोग हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होने जा रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट दी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर के अंदर स्मोक का राज है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ सुहेल साहब, गहरी नज़र है इन तमाम चीज़ों पर उनकी। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अशरफ साहब बताइए, हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने एक समझ लीजिए कि 26वीं तरमीम के अंदर जो है हमने फ्लॉज का जिक्र किया, फिर हमने कहा कि इसको फुलफिल करने के लिए कम से कम इनको जो है वो 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी। तो आज पूरा पाकिस्तान जो है इसके पीछे लगा हुआ है और सबको वो चीज़ नज़र आ गई है। अब बताइएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। अली अशरफ, आपने बड़ा अच्छा जो है वो इंडिकेशन किया है। 26वीं तरमीम जिस तरह से एक तरह से आप कह लें कि भागदौड़ में इसको मंजूर किया गया और हुकूमत ने जिस तरह से, मैं ये समझता हूँ कि 26वीं यानी तरमीम के ऊपर एक बड़ी भरपूर डिबेट होनी चाहिए थी और जिस तरह से आखिरी वक्त में इसके ऊपर इंगेजमेंट की गई मौलाना फजलुर रहमान के साथ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, ये जब चंद हफ्ते पहले ये तरमीम लाई जा रही थी उससे भी पहले अगर इसके ड्राफ्ट को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भिजवा दिया जाता और उनकी जो इनके ऊपर आप कह लें ओपिनियन है वो ले ली जाती तो ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट होता और इसकी मंजूरी में भी आसानी होती। लेकिन बहरहाल हमारे हालात इस तरह के हैं, हमारी ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो बड़ी इस वाले से ना अनसर्टन रहती है कि अजीब से हालात होते हैं कि यकदम हमें ख्याल आता है कि हमने ये करना है और फिर हम भाग पड़ते हैं उसके ऊपर और फिर हबड़ दबड़ में जो काम होता है उसके नताइज के तौर पर वही होता है कि फिर कोई ना कोई खामी, कोई कमी, कोई कोताही जो है पीछे रह जाती है। लेकिन बहरहाल इस सारे प्रोसेस में मैं ये भी बात कहूँगा कि आइन है या कोई भी चीज़ है उसमें जो तरमीम है वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम और उसमें कोई ऐसी हैरत नहीं होनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर 26वीं यानी तरमीम आई है और उसमें कोई फ्लॉज हैं या नुकायस हैं तो उनको फिर 27वीं तरमीम के जरिए दूर किया जा सकेगा। अच्छा, अब इसमें और वो शायद उन्होंने सुन लिया। तो अशरफ साहब बात यह है कि हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि 26वीं के बाद 27वीं आए, 28वीं आए, 29वीं आए, लेकिन एक्चुअल में जो 2 घंटे एक मुल्क के अंदर एक ऐसा हाईजैकिंग का माहौल था,
لوگ اسپیشلی جو عوام کے نمائندے تھے وہ گھروں سے باہر بھاگے ہوئے تھے, لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا تھا یا لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا تھا. ایک عجیب سا گھٹن کا اور دہشت گردی کا ماحول جیسے ہوتا ہے ویسے تھا, پوری قوم ہائی جیک ہوئی تھی. وہ ماحول جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے جیسے بجا طور پر بالکل صحیح فرمایا کہ ان لوگوں کو ہبڑ تبڑ کے اندر جو ہے انہوں نے وہ قانونی جو ایک چارہ ہوئی تھی جو آئینی ترمیم تھی اس کا ڈرافٹ تیار کیا اور اس کو پاس کروا لیا. ایکچوئل میں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تب تھی جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں وہ 26ویں آئینی ترمیم ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی تھی, ان اتحادیوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی تھی جن سے وہ اس کے لیے ووٹنگ مانگ رہے تھے, ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ اس کو ووٹ کر دیں. تو یہ تو ہمارے حالات ہیں. تو کیا حکومت کو اپنا رویہ تھوڑا بہتر نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو اپوزیشن کے ساتھ یا اپنے اتحادیوں کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ عوام کے سامنے اسمبلی میں آ کے اس کے ایک ایک شق کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے؟ اور پھر جو ہمارے ملک کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں قانون کے, جنہوں نے ساری زندگیاں جو ہیں آئین کے لیے اس کے تحفظ کے لیے گزاری ہیں, ان کو اس کی مشاورت میں شامل نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. میں نے بھی آپ سے ابھی چند سیکنڈ پہلے 1 منٹ پہلے جو میں نے بات کی کہ اس طرح سے جب ہبڑ دبڑ ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج نقائص کی صورت میں ہی سامنے آتے ہیں. لیکن جو آپ نے وہ 2 گھنٹے کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے نہیں ہے, پچھلے چند ہفتوں سے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, ایک عجیب سی سراسیمگی تھی, ایک انسرٹن سے حالات تھے, ایک پریشر تھا, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں شکلوں میں دکھائی دے رہا تھا. لیکن وہ جو آپ نے ایک طرح سے جو دوسری بات جو سی نا, جو کچھ ہلکے یہ بات کہتے ہیں کہ شاید کوئی پتہ نہیں کیا دہشت گردی ہو گئی تھی یا کیا ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی شب خون مار دیا گیا تھا یا اغوا کر لیا گیا تھا, یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا دوسری بات جو پلیز لیٹ می کمپلیٹ. اب دوسرا جو ان سے مسئلہ وہ یہ ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کے اس کے ایک ایک نقطے کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, اس کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس میں لے کر آنا چاہیے تھا, اس کو مشاورت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے تھا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اوورال جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, اس کے اندر وہ شعور اور فراست جو سی ہے اس کی ایسے مواقع کے اوپر بہت ہی کمی دکھائی دیتی ہے کہ جس کی مدد سے ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کو کامیابی سے آگے لے کر جا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ہم اغوا کی بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ایک دہشت کا ماحول ہوتا ہے, یہ بیسیکلی ہم جو اس وقت کے حالات ہوتے ہیں جو شاید مین سٹریم میڈیا اس طرح سے کور نہیں کر رہا ہوتا, مگر جو ایکچوئل جن کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے وہ لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. آئینی ترمیم کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 سینیٹرز نے آ کے جو ہے بتایا کہ کس طرح سے ان کو 6 دن سے اپنا مہمان رکھا گیا تھا, کس طرح سے وہاں پہ ان کو مچھر کاٹ رہے تھے, وہ ملیریا کا شکار ہو گئے, کس طرح سے جو ہے ان کو ڈائلسس کے لیے ہاسپٹل بھی لے کے جایا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور پھر یہ چیزیں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس کریں. اور یہ جو رویہ ہے گورنمنٹ کا ٹوورڈز عوامی نمائندے, ان کو کنٹرول کیا جائے, ان کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ اس طرح کا رویہ نہ رکھیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام جو ہے, آپ کو پتہ ہے عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے 25 کروڑ عوام کا, یا جو بھی جس بھی حلقے سے وہ جیت کے آیا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کی ایک عزت ہوتی ہے, ایک شناخت ہوتی ہے. تو عوام وہاں کی جو ہے وہ بھی غصہ کرتی ہے اس بات پہ, وہ ان کو بھی برا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے نمائندے کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی کریں گے. اس سے ملک کے اندر افراتفری ہوتی ہے. تو ایکچوئل میں جو میرا پوائنٹ تھا کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ تھا. اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو صرف وہی چیز بتاتے ہیں. میں آپ کے پوائنٹ کی تو بات نہیں کر رہا, میں نے کہا کہ چند حلقے ہمارے ایسے ہیں جو چیزوں کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں, تھوڑا سا ہیٹ اپ کر دیتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے آلویز جتنی بھی حکومتیں ہماری پریویس آئی ہوئی ہیں ان کا رویہ جو ہے اس میں بالکل تبدیلی کی ضرورت ہے. اس کو بہت آپ کہہ لیں کہ ڈیموکریٹکلی اپروچ کے ساتھ آگے رکھنا چاہیے انہیں اپنے ایٹیچیوڈ کو. جو بھی انہوں نے کرنا ہے اس میں اگر وہ مشاورت سے جائیں گے, پارلیمنٹ کو ترجیح دیں گے, جس کے لیے ابھی انہوں نے سارا زور لگایا کہ ہم پارلیمنٹ کی عزت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن اپنے مطلب کے لیے ہم پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر دل کرتا ہے تو ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں. کئی اجلاسوں میں ہم غیر حاضر رہتے ہیں. پرائم منسٹر پچھلی پریویس ہسٹری اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے وزرائے اعظم پارلیمنٹ میں جاتے ہی نہیں رہے ہیں. یعنی یہ رویہ رہا ہے. ہمارے وزراء اور ہمارے کئی اراکین اسمبلی کبھی بولے ہی نہیں ہیں اس میں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس دن عوام نے اس ناراضی کا ایک پرفیکٹ وے میں اور ایک آپ کہہ لیں کہ اپنے نمائندوں کو جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے ان کے لیے اگر وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ٹھیک طریقے سے اس کا ریئیکشن انہوں نے دے دیا نا, تو اس دن سے اس قسم کی جو فضولیات ہیں
یہ رویے بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو نا اب تھوڑا سا اس سینس میں میچور ہو جانا چاہیے کہ کم از کم جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں, ہماری اکانومی ہے, جیسے نیشنل سیکیورٹی ہے, جیسے انٹرنل پیس ہے, جیسے دہشت گردی ہے, ان مسائل کے اوپر ایک پیج پر سب کو آنا چاہیے. اس لیے نہیں یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ یار اس کے دور میں اگر یہ کام اچھا ہو گیا تو ہماری مقبولیت پر فرق پڑ جائے گا, یا میرے دور میں یہ ہو گیا تو ان کے معاملے میں فرق. یہ جو اپنی سطحی سی اور محدود سی سوچیں ہیں نا, یہی ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیشین سے, کسی بھی لیڈر سے بات کر لیں کہ یار یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں اچھا اس نے بھی کیا تھا, یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ والا رویہ جو ہے یہ بڑا برائی جو ہوتی ہے نا, نیگیٹیوٹی, یہ کبھی پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی. اب جو ہے گورنمنٹ کو ایک اور اعتراض میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے آ رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بیان داغا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی سربراہی جو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ان کو کیا مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی ان کی مرضی کے لگے ہیں اور سب کچھ ان کی مرضی سے ہو گیا, پھر بھی ان کو اعتراض ہے. اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. کوئی اس کے بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ سمپل سی بات ہے سر, مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خود کمزور پچ پر ہوتے ہیں نا, کمزور پچ پر ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے کو طاقت, اختیار یا ذمہ داری دیتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے ہیں, یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کو. ہمارے لیے وہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے لیے یہ مسائل نہ پیدا ہو جائیں. انہیں ضرورت ہی نہیں تھی رانا صاحب کو اس قسم کا بیان دینے کی یا اس قسم کی بات کرنے کی. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک فیس ہیں, آپ اس لیول پر بات کریں, کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے, وہ آئینی بنچ کا سربراہ کون بنتا ہے کون نہیں بنتا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے آنے کے بعد جو چند اقدامات کیے ہیں بڑے ڈیموکریٹک ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی عزت وقار میں 0.5% اضافہ بھی ہوا ہے اس صورتحال کے بعد. یہ لیٹسٹ آپ کو بتاؤں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ہے. دنیا کے 122 ملکوں میں سے پاکستان کی عدلیہ 120ویں نمبر پر ہے اپنی پرفارمنس کے لیے. 132ویں نمبر پہ ہے, 140 میں سے 140 میں سے 132ویں نمبر پر. 132ویں نمبر پر ہے 140 میں سے. دنیا کے جو لا اینڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے جو ملک سب سے زیادہ انسیکیور ہیں جی, ان میں دنیا کے جو ٹاپ 3 ہیں, پاکستان از ون آف دیم. یہ سارا کچھ اسی لیے ہے نا کہ ہمارا نظام عدل جو ہے اور ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں سکم ہے, اس میں مسائل ہیں. اور اس کو, ان مسائل اور سکم کو کس نے دور کرنا ہے؟ یہ عدالتوں نے ہی دور کرنا ہے, عدلیہ کے ذمہ داران نے دور کرنا ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹیرین نے اپنے وزرائے اعظم کی رسپیکٹ کو, آنر کو سیکیور کرنے کے لیے یا اپنے اور مقاصد کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لے ہیں, 27ویں بھی لے ہیں, یا جیسے آپ نے کہا کہ 28ویں بھی لے ہیں, ہماری بلا سے جیسے کہہ لیں کہ 500 بھی لے ہیں, جتوں مرضی کرتے جائیں, اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اداروں کے درمیان جو ایک حدود ہیں, ان کا جو اختیار ہے, ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, اس میں ایک دوسرے کے اوپر پوکنگ کرنا یا بات کرنا, یہ میرا نہیں خیال ہے کہ مناسب نہیں. اس میں کہیں وہ رانا صاحب کو خوف تو نہیں آ گیا افریدی صاحب سے پہلے دن میں جو انہوں نے, میں نے اس لیے بات کہا ہے کہ یہی ان کو آیا خوف, کیونکہ انہوں نے جیسے انہوں نے چارج سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے منیب اختر صاحب کو واپس کمیٹی میں لیا ہے. ہاں جی, تو وہ چیز ایون دیکھیں نا, وہ اپنا پروسیجر جو بل ہے جو اس کے اوپر جو انہوں نے بات کی, اس سے خود آؤٹ ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو رکھا ہے, کیا نام ہے ان کا, جو ان کے آپ کہہ لیں کہ حلف برداری کی تقریب میں شریک بھی نہیں ہوئے اور نہ فل کوڈ ریفرنس میں آئے. جسٹس اپنا منصور علی شاہ صاحب عمرے پہ گئے, لیٹر میں تو لکھ دیا نا انہوں نے, وہ لیٹر تو انہوں نے اپنے مسائل بات نہیں کر سکتے, ہمارے پارے نہ جل جائیں اس کے اوپر. بات یہ ہے کہ نہیں, میں اس کو چھوڑ دیں, میں اس پر بات نہیں کر رہا. آپ ان کی طرف نہ وضاحت دیں, میں ایک بات جنرل بات کر رہا ہوں, آپ ان کی وکالت نہ کریں. میں سمپل یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی رائے ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میں نہیں آئے, پریکٹس میں کیسے آئے. نہیں, چیف جسٹس کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے ان کو ریفر کر دیا کہ اس کو آپ دیکھ لیں. بالکل, تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو میرٹ کے اوپر چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز, اور ہماری حکومتیں چونکہ بہت سارے مسائل میں, بہت سارے پرابلمز میں, بہت سارے کمپرومائزز میں, بہت سارے بیہائنڈ دی ڈور اور ان فرنٹ آف دا ڈور بہت سارے ایشوز میں انوالو ہوتی ہیں, مسائل میں گھری ہوتی ہیں, کمزور پوزیشن ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہے نا کہ کتنی اکثریت ہے. تو اس حالت میں ڈر لگتا ہے, حالانکہ جو ڈیموکریٹک جو
اپروچ ہے نا اس کو کسی خوف کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اچھا جیسے یہ 27ویں ترمیم کی جو ہے وہ بازگشت شروع ہوئی ہے, ساتھ ہی جو پارلیمان کی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے اس نے اندیا دے دیا ہے کہ ہم جو ہے اب اس کے خلاف جو ہے احتجاج کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے. تو کہانی جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی ملک کے اندر افراتفری اور حالات کے بگڑنے کی طرف جا رہی ہے. تو یہ چیز میرا خیال میں تو شاید میرا خیال ہے کہ جو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو ہر صورت میں پی ٹی آئی کو انگیج کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا جو بزنس ہے وہ تو چلے. حکومت شاید اس کے اوپر سیریس نہیں ہے, ایک طرف وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے, دوسرا لیڈر کہتا ہے ہم نے بات نہیں کرنی. تو ان کو کہیں نہ کہیں خوف بھی ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈ جو ہم سے لے لے گی یا ہمیں ریپلیس کر دے گی. جیسے ابھی ان کے ایک لیڈر نے بھی کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد, خواجہ سعد رفیق صاحب کا آپ کو بیان یاد ہوگا کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی ہماری جگہ پہ ہوگی اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے, عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو خیر وہ چیزیں, اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے؟ سے علی اشرف صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی ہے, میرے علم میں نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجلس عمل اس کی پارٹی ہے یا وہ کیا ہے, یہ بھی فارم 45 کے مطابق, وہ میں نے ڈالا نہیں اس میں. آپ دیکھیں نا یہ آپ کی اپنی سوچ ہے نا, میں اس میں میری سوچ پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, یا تو پارلیمنٹ کو مان لیں یا 45 کو مان لیں, ایک چیز کو کر لیں آپ اس کے اوپر. اور دوسری بات جو ان سے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو نا باجماعت اور آرمی چیف کو بھی جا کے نا عمران خان کے پاؤں پکڑ لینے چاہیے. نہیں خدا نہ خاصہ یہ بات نہیں ہے ایسی, کیونکہ آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے. نہیں یہ ایسی بات ہم نہیں کر سکتے. منایا جا سکتا ہے, ان کو تب ہی منایا جا سکتا ہے, اور ان کی جسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو خواجہ آصف تو یاد آ جاتے ہیں بار بار, جی ٹھیک ہے, اور باقی جو پرائم منسٹر کی بات ہے وہ جسے کہا جا سکتا ہے, یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بلاول کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی بات ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو جو پارلیمنٹ جب بنی تھی تو پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے آفر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے, کیونکہ یہ سب سے بڑی پارٹی ہے, جی ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو نہیں مانا. اس کے بعد کتنی کوششیں ہوئی ہیں یہ 26th امینڈمنٹ کے اوپر بھی, چلے حکومت کو چھوڑ دیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ رابطے میں رہے ہیں. آپ ایک بات بتائیے, محمود اچھے کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, آپ بہت سینئر ہیں, سیزنڈ آدمی ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی ایک آدمی ہیں, ایک اس آدمی کو پہلے آپ ماریں 20 تھپڑ, اور 20 تھپڑ مارنے کے بعد اس کا جو اسی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ بھی لے لیں, اور پھر آپ اسے کہیں کہ اب تم یہ کر لو, تو وہ نہیں کرے گا. وہ پہلے یہ کہے گا, وہ پہلے کہے گا کہ چلیں آپ نے مجھے تھپڑ مار لیے, میں یہ معاف کر دیتا ہوں آپ کو, لیکن یہ جو آپ نے مجھ سے مال متاع میری سیٹیں چھین لی ہیں, مجھے یہ واپس کر دو, تب میں آؤں گا اس گورنمنٹ میں. تو وہ ان کو قبول نہیں ہے. دیکھیں پھر تو مطلب بات کرنے کا آپ کا یہ ہوا, میں سمجھ رہا ہوں جس طرح سے آپ نے ان کی ترجمانی فرما دی ہے پی ٹی آئی کی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مال متاع واپس کرنے کے لیے اس حکومت کو ختم کر دیا جائے. تو ختم کر دیا جائے, جو اصول ہے جس کو عوام نے رکھا ہے ان کو آنا چاہیے نا. یار عوام کے اصول کی بات آپ کر رہے ہیں. جی عوام کے اصول کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ملک ڈیموکریٹک ہے, عوام کے ووٹ کی اہمیت ہے. کس طرح سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ عوام نے یہ بات کہی ہے؟ How can you prove that? مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ I proved it. کیسے؟ Form 45 is a proof. Simple. کون سا فارم 45 کا؟ وہ فارم 45 جس کے مطابق تو پھر بھائی آپ پھر سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ہر صورت انگیج کریں, ان کو ہر صورت انگیج کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے گھر جا کر معافی مانگیں, اور ایک ایک بندے سے معافی مانگ کر ملک کو برباد کر دیں, حکومت کو ختم کر دیں, سسٹم کو کلیپس کر دیں, عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیں, اور اس کے بعد اس کی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو پوری دنیا آپ نے سسٹم کو آگے چلنے دینا کہ نہیں چلنے دینا. یہ مجھے سمپل بات بتائیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے شعور کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی یہ رائے ہے, میری یہ رائے نہیں. ان کا جو کلیکٹیوزم ہے یہاں پر ہی پرابلم ہے, آپ کی یہ رائے ہے, میری نہیں ہے. میری رائے نہیں, میں سمجھنا چاہتا ہوں, ایک لاجیکلی سمجھنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو پیچھے رکھ کے جو پسند کے بندے تھے ان سے گورنمنٹ کروائی جائے, تو پھر ہمیں ایک سسٹم چینج کر دینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ڈیموکریسی سے نکل کر ہمیں ایک سیولائزڈ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جو ہے جانا چاہیے, اور اس سے حکومت کروانی چاہیے. وہ پہلے جا ہی رہے تھے نا. ہاں جی, وہ لانگ ٹرم جو پلان تھا ان کا, اس کے جا رہے تھے, وہ نہیں ہو سکتا نا. وہ ایزمپشن ہے, یہ بھی ایزمپشن ہے جو آپ دے رہے ہیں. ایزمپشن نہیں, میرے پاس پروف ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس, آپ خود صحافی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. بالکل میں ذمہ داری سے اپنے سے بات کر رہا ہوں, میرے علم میں ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے. لیکن جن پروف کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چیزوں کو الٹا دیا جائے, ٹھیک ہے, اور تحریک انصاف کو حکومت دے دی جائے,
اور تحریک انصاف کو تو حکومت بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے، الٹا دینا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے؟ نہیں، آپ میں کہہ رہا ہوں کہ عوامی آپ کی خواہش یہ ہے کی جو ایکچوئل میں رائے ہے اس کو عزت دی جائے. سر آپ مجھے بتائیں کہ اس سسٹم کے اندر پھر کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ عوام کا جو رائے ہے اس کو عزت دی جائے. مطلب یہ ہے کہ عوام چاہتی ہے، مطلب عوام آپ کے مطابق آپ کے لیے عوام کی رائے کیا ہے یہ بتائیں. عوام کی رائے ہم نے 8 فروری کو دیکھی. آپ کے نزدیک عوام کی رائے کیا ہے؟ ہم نے 8 فروری کو عوام کی رائے دیکھی. ہم نے دیکھا کہ فارم 45 کے مطابق 250 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتیں. یہ عوام کی رائے ہے. اللہ معاف کرے. اچھا اللہ معاف کرے. 250 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا میسج آ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے. حکومت نے اگر انگیج کرنا ہے تو یہ 250 سیٹیں دے کر اپوزیشن میں بیٹھ جائے یا پھر نئے سرے سے الیکشن کرا دے تو تب بھی یہ انگیجمنٹ ہو سکتی، ورنہ تو یہ ملک نہیں چلنے دے. اچھا ایک اور مزید بات بتاؤں اشرف صاحب، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، جو ہماری ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی یا نون لیگ، اگر انہوں نے پاکستان کی فیوچر میں سیاست کرنی ہے تو یہ ان کو کر لینا چاہیے. الیکشن سے پہلے میں نے ایک ویلاگ میں اس پر میرا خیال ہم الگ نہیں بات کر سکتے کہ الیکشن کرانے چاہیے یا نہیں کرانے چاہیے، اور آپ پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر بات کریں. ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہوں 85% پاکستان کا نمائندہ. سارا چھوڑ دیں آپ جن جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، میں ان نمائندگی کر ہی نہیں رہا. نو آئی ایم ناٹ دا ریپرزینٹیٹیو آف گورنمنٹ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ سمپل بات کر رہا ہوں کہ آپ اس میں پرسنل نہ ہوں. نہیں پرسنل، ایک گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک گورنمنٹ کی بات. آپ کے کویشچن کے اوپر جو مجھے میسج ملتا ہے اس میسج کا مطلب مسئلہ یہی ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ٹھپ کر دینا چاہیے. 85% عوام کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے. اور باقی سارے جون سے ہیں وہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ 15% ہیں. یہ باقی 85% ہیں. لوگ سن ہی رہے ہیں اس چیز کو. تو جناب آپ کی رائے آ گئی ہے، میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا. لوگ اچھا ہم بات کرتے ہیں، اور آپ کا جہاں تک ہم اس کے اوپر دوبارہ ہم بات کر لیں گے، کسی وقت ہم اس کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے بات کریں گے، تھوڑے خوشگوار ماحول میں بات کریں گے اس کے اوپر. ابھی ہم بات جو ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے جو باقی ٹاپکس ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کچھ انفارمیشنز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.